अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। नावल शिद्दती लम्स बहुत ही बोल्ड और फोर्स मैरिज बेस्ड नावल आपकी खिदमत में पेश करने जा रही हूं। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। नूरुलैन सीधा अपने कमरे में आई और उसका सांस पूरी तरह फूल चुका था। उसे अर्शमान का हक जताना सख्त नापसंद था। उसे वो उन्हीं सोचों में घिरी थी कि अपने सेल की रिंग टून पर होश की दुनिया में आई। नूरुलैन ने हुनैंजा का नंबर देख झट से कॉल पे की। हुनैंजा और नूरुलैन दोनों बहुत ही कॉलेज फ्रेंड थी और हुनैंजा तो कभी किसी से दोस्ती ना करती, पर नूरुलैन ही उसकी मासूमियत पर उसकी तरफ कदम बढ़ाने पर मजबूर हुई। नूरुलैन उसे अपनी बड़ी बहन की तरह रखती थी और सारी बातें समझाती। नूर ने अपने जैसे ही कॉल पे की, दूसरी तरफ उसे हिफ्फत बेगम की परेशान कुन आवाज़ सुनाई दी, जो रोते हुए उससे हुनैंजा के मुतल्लिक सवाल कर रही थी। नूर बेटा, क्या हुनैंजा तुम्हारी तरफ आई है? प्लीज़ बताओ, अगर ये कोई शरारत है उसकी तो मैं उसे माफ़ नहीं करूँगी। उसकी बात सुनकर नूर खुद सख्ती की कैफियत में थी। भला हुनैंजा कहाँ जा सकती थी? उसे तो रास्ते भी मालूम नहीं थे। आंटी, क्या 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 हुआ हुनैंजा को? वो यहाँ नहीं आई आंटी। नूर की हालत मज़ीद ख़राब हुई थी। हुनैंजा के इस तरह गायब होने पर बेटा, रात को वो अपने कमरे में ही थी। मैं उसके लिए कुछ खाने को बनाने गई, वापसी पर हुनैंजा रूम में नहीं थी। न जाने कहाँ गई होगी, मेरी बच्ची किस हाल में होगी। न इफ़त बेगम की तो जान बसती है थी नूर में। उन्हें तसल्ली दी, आंटी आप फिक्र ना करें, हनी को कुछ नहीं होगा, आप अल्लाह पर भरोसा रखें, मैं आती हूँ बाबा के साथ। उसकी बात सुनते ही इफ़त बेगम ने कॉल कट की और मिकाइल साहब सर थामे सोफे पर बैठे रात को रिपोर्ट कर दी थी। आशिर ने हर जगह छान मारा था, पर हुनैंजा का कोई अता पता नहीं था, ना ही चल सका। सुबह से रात होने को आई थी, लेकिन हुनैंजा की कोई खबर नहीं आई थी। पुलिस पूरे शहर पर नाकाबंदी करती आशिर को पल पल की खबर दे रही थी। सुल्तान पैलेस में जैसे भूचाल आ गया था। हुनैंजा की गैर मौजूदगी ने हिलाकर रख दिया। आशिर थका हारा घर आया तो अफराज साहब उसकी जानिब लपके। आशिक, पता चला कुछ? मिली हुनैंजा? लेकिन इफ़त बेगम, आशिर ने गर्दन नफ़ी में सर हिलाते हुए इफ़त बेगम बस तस्बीहात करती अपनी लाडली की सलामती की दुआएं मांग रही थी, पर उनको क्या मालूम था कि वह दुआएं उनके बेटे के लिए नहीं बल्कि किसी और के हक में कबूल हो चुकी हैं। आबिस की हालत बिखरे हुए शेर की मानी थी, जिसकी कचार में हाथ डालने की हिम्मत कोई कर गया था। अब उसका हाल जख्मी शेर सा था जो इसका शिकार करने वाले को चीर फाड़ने वाला था। अब इस सुल्तान के कानून में माफ़ी लफ्ज़ सिरे से नापैद था। वो तो खुद को ना माफ़ करे तो हुनैंजा मिकाइल उससे चुराने वाले की मौत को कैसे जाने देता। हुनैंजा को गायब होते 3 दिन हो गए थे। अपराध साहब मिकाइल पुलिस के साथ मिलकर लगातार हुनैंजा को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, पर सारी कोशिशें बेकार जा रही थी। आबिस अपने तरीके से हर बात की जांच कर रहा था कि किसी तरह हुनैंजा तक पहुंच सके, फिर वो कभी उसे खुद से दूर नहीं जाने देगा। इफ़त बेगम जाए नमाज बिछाए बैठी थी जब बाहर से उन्हें नूरुलैन की आवाज़ सुनाई दी। आंटी, कहाँ हैं आप? नूरुलैन उन्हें पुकारती अंदर दाखिल हुई। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ती चारों और देखती जा रही थी जब एक ज़बरदस्त सादम से वो किसी सख्त चट्टानी सीने से जा लगी। नूरुलैन का पूरा वजूद सहम सा गया और उसने सेकंड से पहले बिना नज़रें उठाए अपने वजूद पर किसी नामहरम का लम्स पाते उसे दूर किया और दीवार से जा लगी। सुनहरे हिजाब के हाले में उसकी बेगीती पलकें सामने खड़े आशिर सुल्तान को अलग सरूर सा से दो चार कर गईं। उसे अपनी किस्मत पर बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था। उसने कब ऐसे सोचा था कि जिस लड़की की आंखों ने उसे बेचैन कर रखा था, जिसके हिजाब का वो असीर हुआ था, वह यूं उसे इसी घर में मिलेगी। तेरी आंखें सवाल करती हैं, मेरी हिम्मत जवाब देती हैं। तो जो पलकें गिराए रखती है जाने कितने हिसाब रखती हैं। तेरी आंखों में बसे चश्म तर नम की कसम, तू जो नजरें उठाए अजाब करती है। नूर का वजूद आज भी अबाए में था, पर वही मखसूस दिल मोह लेने वाली खुशबू से वो एक सेकंड में उसे पहचान गया था। कितना खूबसूरत लम्हा था जब वो नाजुक दागुजार वजूद उसके हिसार में कैद था। आशिर की दिल से सदा निकली कि काश आज ये लड़की महज एक बार उसे पलकें उठा कर देखे। शायद यही घड़ी कबूलियत की थी जब नूरुलैन ने एक नज़र अपनी सहमी हुई नज़रों से आशिर सुल्तान को देखा और माजरत की। महज एक नज़र, फ़कत एक नज़र में आशिर सुल्तान असीर हुआ था,
دل پل بھر میں دھڑکنا بھول گیا تھا اور سانسوں کا ردم مسحور کن لگا تھا۔ جیل سی آنکھوں میں چھپی حیا کی سرخی گہرے نیلے گلابی ڈوروں جیسی ساری رات نہ سوئی ہو۔ عاشر سلطان کو وہ حجاب میں چاروں خانے چت کر گئی اور سوری پی سر وہ نور العین حنیزہ کی فرینڈ آنٹی سے ملنے آئی تھی۔ سوری وہ دھیمے سروں سے کہتی ہوئی ایک دم سے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ پیچھے عاشر نہ جانے کتنے لمحے اس کی آواز کے سحر میں رہا۔ نور العین، عاشر سلطان، عاشر زیر لب بڑبڑاتا سرشار سا کتنی مدھم کن آواز تھی جادوگرنی۔ نور کو بھاگتا دیکھ کر عاشر نے مسکراتے کہا، حنیزہ 3 دن سے یہاں تھی اور ہوش میں آنے کے بعد سے ہی وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ وہ جو کہتا حنیزہ خاموشی سے مان جاتی اور اس کی اس قدر خاموشی سامنے والے کو ڈرا رہی تھی۔ حنیزہ کی اس کی کسی بات سے انکار نہیں کر رہی تھی، یہی بات سامنے بیٹھے شخص کو کھٹک رہی تھی۔ ان 3 دنوں میں اس نے ایک بار واپس جانے کی ضد نہیں کی تھی، وہ بس ایک غیر مرئی نکتے میں گھنٹوں میں گھوٹتی رہتی اور حنیزہ بیڈ پر بیٹھی اسی ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھی جو اس نے خود اسے دیے دوپٹے سے بے نیاز۔ اس کا من موہن سوگوار حسن ایس کے حواسوں پر سوار ہو رہا تھا، لیکن وہ مضبوط اعصاب کا مالک تھا، اتنی جلدی حسن کی دیوی کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکنا چاہتا تھا۔ وہ ریڈ روم سے نکلتا سیدھا حنیزہ کے کمرے میں داخل ہوا، پر اب وہ بھی یوں ہی بے حس و حرکت بیٹھی تھی۔ اس نے آبرو اچکاتے اسے اگنور کرنے پر داد دی اور چلتا ہوا بیڈ پر بالکل اس کے سامنے آ بیٹھا۔ میری خاموشی تیری جڑ کو ہلا جائے گی، میں جو مانگوں گی تو یہ موت کہاں آئے گی؟ تو جو سرشار ہے حاصل مجھے کر کے پاگل، میں جو نہ ہوں تو یہ درد کہاں گاؤ گے؟ میں نے پھولوں کو بڑے پیار سے رکھا جانا، تو جو کانٹوں کو سموئے گا تو ڈر جائے گی۔ میں جو کھیلتی ہوں بڑے لاڈ بڑے پیار کے ساتھ، تو جو کھیلے گا میری جان تو بکھر جاؤں گی۔ حنیزہ عجیب بہکے کے انداز میں اس کی طرف دیکھتی مسکرائی، لیکن اس کی مسکراہٹ وہ معصوم مسکراہٹ نہیں تھی، بڑی اذیت تھی، ایک درد رقم تھا اس کی آنکھوں میں۔ ہم آشو بابا، وہ ایک وہ لڑکتے آوازوں کے ساتھ پپا کرتے تم نے وہ رونے لگی، اور نہیں کرتے مما کبھی کرتے آ ہٹ کرتے، مجھے پین ہوتا ہے ٹریز، وہ ایسا کیوں مطلب مجھے پاگل ہو گئی تھی، ہاپتے ہوئے ہنی پاگل ہو گئی ہو، ہاں اس کی پرسوز اذیت بھری باتیں بل بھر میں لرزا کے رکھ گئی تھی، دماغ کی شریانیں جیسے پھٹنے کو تھیں۔ تو کیا وہ اس لڑکی کو اس قدر اذیت دے چکا تھا؟ اس کو خود کو پاگل کہنا ہنسنا اسے خوفزدہ سا کر گیا۔ ہاں، زندگی میں پہلی بار وہ خوفزدہ ہوا تھا، بے حد خوفزدہ۔ اس نے ایک جھٹکے سے حنیزہ کی کمر میں ہاتھ ڈالے اور اسے خود سے بے حد قریب کیا۔ اس نے اپنی دہکتی سانسوں سے اس کا چہرہ جھلسانے لگا، سرخ آنکھیں اس کی اندرونی توڑ پھوڑ کا بخوبی پتہ دے رہی تھی۔ مم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ ڈرانا چاہتی ہو مجھے؟ خبردار جو اپنے لیے کچھ الفاظ منہ سے نکالا، تمہاری زبان کاٹنے میں ایک لمحہ نہیں لگاؤں گا۔ بہت زیادہ بولتی ہو ڈارلنگ، پر یاد رکھنا ڈیول کو نفرت ہے زیادہ بولنے والی لڑکیوں سے، اور تم تو میری ضرورت ہو، تم میرے مطابق چلنا سیکھو۔ حنیزہ کے کان کی لو پر بے رحمی سے اس نے دانت گاڑتا اس سے سسکنے پر مجبور کر گیا، پر حنیزہ بنا پلکیں جھپکائے اسے ایسے ہی اپنی اوشن بلو آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی جیسے اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا اس کی باتوں پر۔ ڈیول آنکھیں چھوٹی کیے اس کی نازک سی جان کو گھورنے لگا، جو مضبوطی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتے جا رہی تھی۔ ڈیول کو شاید اس کا انداز پسند آیا، تبھی وہ کچھ بولے۔ اس کی آنکھوں میں نیلی آنکھوں پر جھکتا اس کی بھیگی پلکوں کو لبوں میں دبا گیا۔ حنیزہ نے اس حرکت پر سسکی بھری، ڈیول اب بڑی دلجمی سے اس کی پلکوں کی نمی اپنے ہونٹوں سے سمیٹ رہا تھا، یہ بھی اس کا انداز تھا اذیت دینے کا، یاد رہے، یا درد سے نکالنے کا، پر دونوں ہی صورتوں میں حنیزہ میکائل کے لیے جان لیوا ثابت ہو رہا تھا۔ ڈیول کی نزدیکی اسے درد میں مبتلا کرتی تھی، وہ 19-20 سال کی لگ بھگ لڑکی ان انجان جذبوں سے، انجان باپ کی چھاؤں سے واقف تھی، ماں کی ممتا سے واقف تھی، اسے تو ان جذبوں کی خبر تک نہ تھی جو ڈیول بڑی شدت سے دن بدن اس پر لٹا رہا تھا اور دیوانہ کر رہا تھا، اس کے دل کی دھڑکنوں کو قابو کر رہا تھا۔ حنیزہ نے سختی سے آنکھیں میچتے اس کی گردن کو مٹھی میں دبوچا، اس کی حالت زخمی خرگوش جیسی تھی، جیسے وہ زندہ
وہ زندہ نوچنے پر ڈر تھا۔ ڈیول ہنینزا کی آنکھیں چومتا اس کی تیزی سے بھیگتے گالوں پر لب ثبت کر دیا ہے۔ ہنینزا چاہتے ہوئے بھی ڈیول کو خود سے دور نہیں کر پا رہی تھی۔ ڈیول اس کے دونوں گالوں پر باری باری لب رکھتا اپنے جنون کی سرخی اس کے گالوں پر بکھیر گیا۔ ہنینزا اپنی سانسوں کو بھاری ہوتا محسوس کر رہی تھی۔ اس نے اپنی جان لگاتے ڈیول کو خود سے دور کیا اور اپنے تنفس کو بحال کرنے لگی۔ نہ 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 پاپا پلیز، نہ 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 مجھے تکلیف ہوتی، پاس مت آئیں پاپا پلیز۔ ہنینزا نہیں رونا چاہتی تھی۔ اس نے بے رحم شفاق شخص کے سامنے جو اپنے لمحہ بلمحہ خود سے نفرت کرنے پر مجبور کر رہا تھا، دل و دماغ کو ایک جنگ کا میدان بنا چکا تھا جہاں وہ خود سے لڑتے لڑتے تکلیف زدہ سی تھی۔ ڈیول نے ایک نظر اس کے لرزتے وجود پر ڈالی جو اس کی بلیک گھٹنوں تک آتی شرٹ اور بلو پینٹ میں ملبوس کافی دلکش لگ رہی تھی۔ ڈیول اس کے لرزتے مسکراتے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ تھامتا اسے خود پر گرا گیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ڈیول سیدھا لیٹا ہوا تھا اور ہنینزا کا وجود اس پر تھا۔ ہنینزا کے لمبے بال ڈیول کے چہرے پر بکھرے اور اسے ایک نئی مہک سے، ایک نئے نشے سے روشناس کرا گئے۔ دل کی دھڑکنیں کانوں میں بجنے لگی۔ ڈیول نے ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد حائل کرتے نرمی سے دوسرا ہاتھ اس کے ریشمی بالوں میں الجھایا۔ ایک سکون کی لہر اس کے پورے وجود میں اٹھی، اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ ہنینزا اس کے سخت ہاتھوں کا لمس اپنے بالوں پر محسوس کرتی اٹھنے لگی، پر شاید اب یہ ناممکن تھا۔ ڈیول جیسے مضبوط اعصاب کا مالک اس کے بالوں کی مہک کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ وہ ہر چیز سے بیگانہ اس کی گردن میں چہرہ چھپائے گہری سانسیں بھرنے لگا۔ ہنینزا نے دھڑکنے دل سے سر اس کے سینے پر ٹکا دیا، جانتی تھی وہ کبھی اسے خود سے دور نہیں کر سکتی۔ ڈیول نے اسے ہارتا دیکھ جنونی انداز میں اس کے بالوں پر بوسہ دیتے اسے سہمنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت ہنینزا کی کمر پر سخت ہوتی جا رہی تھی اور وہ نہ چاہ کر بھی اس گرفت سے آزاد نہیں ہو پا رہی تھی۔ تیری گرفت میرا حوصلہ بڑھاتی ہے، تو مجھے اپنی محبت میں مبتلا رکھنا۔ ہنینزا گلاس وال سے سر ٹکائے کھڑی کسی اور ہی دنیا میں پہنچی ہوئی تھی۔ دل و دماغ میں طوفان برپا تھا۔ کیسے وہ اس شخص کو سمجھائے کہ اس کی دنیا کی نہیں ہے وہ تو شہزادی ہے اپنے بابا کی۔ ہنینزا اپنی سوچوں میں منمہک تھی کہ پیچھے سے ڈیول نے اسے اپنے حصار میں لیتے اس کے کندھے پر تھوڑی ٹکائے۔ ہنینزا اچانک حملے پر گھبراتی رخ اس کی جانب کر گئی۔ ڈیول محبت سے اسے دیکھنے لگا۔ ایک چمک تھی اس کی آنکھوں میں، محبت کے دیپ تھے، کچھ پانے کا سرور رگ رگ میں سوار تھا۔ ڈیول نے محبت سے اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ ہنینزا سختی سے آنکھیں میچتی اس کے بلیک شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچ گئی۔ حال کسی زخمی ہرن سا تھا جس کے پورے پور پور کو زخمی کرتا شیر اپنی تشنگی مٹانا چاہ رہا تھا۔ ہنینزا نے اپنے ہاتھوں سے اس کے کندھے پر دباؤ ڈالتے دیتے پیچھے کرنا چاہا، پر وہ سخت چٹان سا اپنی جگہ سے ایک انچ نہ ہلا اور ہنینزا اسے چھیڑ کے برابر پچھتائی تھی۔ کیا بات ہت جانم، کس بارے میں سوچ رہی تھی؟ تمہیں صرف میرے بارے میں سوچنا چاہیے، یہ نہ صرف میرے بارے میں، تمہارے پور پور سے لے کر ہر ایک سوچ پر صرف میرا جنون ہونا چاہیے، سمجھ رہی ہو نا؟ ہنینزا ایک نظر اس سنکی انسان کو دیکھتی آنسوں سے تر نگاہیں جھکاتی سر ہاں میں ہلا گئی۔ میری جانا بہت سمجھدار ہے، بہت سمجھتی ہے مجھے۔ ڈیول اس کی بھیگی پلکیں چومتا سینے سے لگا گیا۔ نور جیسے ہی عفت بیگم کے کمرے میں داخل ہوئی تو انہیں جائے نماز پر روتے ہوئے پایا۔ نور بھی افسردہ سی ان کے قریب چلی آئی اور کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آنٹی! نور کی پکار پر عفت بیگم نے اسے دیکھا اور اسے سینے سے لگائے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ نورالعین میری شہزادی نہ جانے کہاں چلی گئی، اپنی ماں سے ناراض ہو کر۔ وہ میری بات نہیں سن رہی تھی اور نہیں آتی میرے پاس، عفت بیگم قرب سے بولی۔ ابھی سینے سے لگتی اپنی جان عزیز دوست کی سلامتی کی دعائیں مانگنے لگی۔ ہر کوئی ہنی جگہ ہنینزا کی جانے پر غمزدہ تھا۔ میکائل صاحب تو جیسے چپ سادے گئے تھے، افرال صاحب تو تلاشی جاری رکھے ہوئے تھے اور کہیں سے کوئی سراغ مل جائے۔ عاشر اپنے روم میں تھا جب اسے کال آئی کہ ہنینزا کے بارے میں کچھ پتہ چلا ہے۔ عاشر نے فوراً سے باہر راہ لی اور میکائل صاحب کو انفارم کیا ساری باتوں کے بارے میں۔ عاشر پولیس اسٹیشن پہنچا تو آفیسر پہلے ہی اس کا انتظار میں تھا۔ جی آفیسر بتائیں، کیا پتہ چلا ہے آپ کو میری بہن کے بارے میں؟ عاشر بے چینی سے افسر کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اس نے کچھ تصاویریں عاشر کے سامنے ٹیبل پر رکھی جن میں ایک ہڈی بنے شخص کے بازو
بازو میں ہنینزا کا بے جان وجود تھا۔ عاشر کے ماتھے کی رگیں غصے سے پھولنے لگی۔ آخر یہ شخص کون تھا؟ کسی بھی تصویر میں اس کا چہرہ نمایاں نہیں تھا کیونکہ وہ ماسک اور ہڈی سے چھپا ہوا تھا۔ عاشر نے وہ ساری تصاویر کسی کو سینڈ کی اور آفیسر کو پتہ لگانے کا کہتے اجلت سے باہر نکلا۔ اور ایک اہم بات جو اس کے سامنے آئی تھی اور اس پر یقین کرنے سے قاصر تھا، وہ نہیں سوچنا چاہتا تھا کہ ایسا کچھ بھی ڈیول اسے اپنے ساتھ گارڈن میں لایا تھا کہ پر ہنینزا اس کے ساتھ مقصد سے اجان تھی۔ ڈیول نے اپنا رخ ہنینزا کی جانب کیا جو بڑی محبت سے ایک خوبصورت گلاب کے پھول کو دیکھ رہی تھی۔ ڈیول اس کی نظر اپنے ہوتے ہوئے گلاب کے پھول پر محسوس کرتا سرخ آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا جو ارد گرد پھیلائے چہرے پر ہلکی سی مسکان سے جائے پھول کو ہی تکے جا رہی تھی۔ پر اگلے ہی لمحے ہنینزا کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی جب انتہائی وحشیانہ انداز میں ڈیول اس پھول کو جڑ سے اکھاڑتا اپنے ہاتھ میں دبوچ گیا اور بڑی بے رحمی سے اسے مسل ڈالا۔ ہنینزا کو لگا جیسے اس نے پھول کو نہیں اسے نوچا ہو۔ درد کی حد ہے تو میرا بھی یہی وعدہ ہے، تجھے سنسار کروں گی یہی ارادہ ہے، میں جو ایک پھول میں مرنے والی تجھے جینا بھی سکھاتی یہ میرا وعدہ ہے۔ روز ایک زخم میری روح کا بڑھا دیتا ہے، کیا میرا دل تیری دردوں سے بہت زیادہ ہے؟ اپنی آغوش میں لے لے مجھے جگنوں کی طرح، میں جو ڈوبی تو ڈھونڈے گا یہی وعدہ ہے۔ ہنینزا کی آنکھوں سے زاروں زار آنسو بہ رہے تھے۔ دل سے ڈیول کا خوف کہیں دور جا سویا تھا اور یاد تو تھا تو اس پھول پر ستم اور اس کی اپنی ذات اسی پھول میں مماثلت رکھتی تھی۔ اپنوں کے دل میں کھلنے والا پھول جسے ایک درندے پے در پے نوچ رہا تھا۔ ہنینزا کے سامنے ہتھیلی کیے ڈیول اسے دیکھنے لگا۔ جانتی ہو میں نے اس پھول کو بہت شوق سے لگایا تھا لیکن تم نے سرد آواز میں گراتا ہوا سانسیں خشک کر گیا تھا۔ ہنینزا